पुलिस वालों ने शायद खसूसी हिदायत के तहत अमरजीत सिंह को भी जेल के दूसरे मुलाजिमीन और नंबरदारों के साथ ही बिठाया था। त्यागी अपनी औकात बताने पर तुल गया था। पुलिस की लारी इन्हें सीधे पुलिस लाइन्स ले गई, जहां से इन्हें तफ्तीशी सेलों में मुंतकिल कर दिया गया। इन तफ्तीशी सेलों से मुतल्लिक दास्तानें तो अमरजीत सिंह ने बहुत सुनी थी, लेकिन आज ज़िंदगी में पहली बार इसे देखने का इत्तेफाक हुआ था और यहाँ के माहौल पर एक नज़र डालते ही इसने अंदाज़ा लगा लिया था कि इस जगह से मुतल्लिक जो कुछ भी कह दिया जाए वो सच ही होगा। अमरजीत को शायद जानबूझकर इस सेल में बंद किया गया था, जिसके बिल्कुल सामने मुलजिमों से तफ्तीश की जाती थी। कैदियों की तरह इनके दाखिले पर हाथों के निशानात और इनसे मुतल्लिक तमाम तफसीलात महफूज कर ली गई थी और इन्हें आए अब 3-4 घंटे होने को थे, लेकिन अभी तक किसी सेल को नहीं खोला गया था। अमरजीत सारी रात जागता रहा था। इसकी आजकल नाइट ड्यूटी चल रही थी। नाइट ड्यूटी के बाद दिन में इसके लिए नींद बहुत ज़रूरी हो जाती थी। अब भी वो सेल की दीवार से लगा ऊँग रहा था जब एक ज़ोरदार चीख ने इसे हड़बड़ा कर उठने पर मजबूर कर दिया। अमरजीत सिंह को यूँ महसूस हुआ जैसे किसी इंसान के गले पर छुरी फेरी जा रही हो। बिल्कुल ऐसी ही आवाज़ें आ रही थीं। एक झटके से उठकर वो सेल की सलाखों वाले दरवाजे के नज़दीक पहुंच गया, जिसके सामने करीबन 20 गज के फासले पर सहन में बने एक दरख्त से तफ्तीशी अमले ने बंद अहाते के नंबरदार को उल्टा लटका रखा था और एसपी त्यागी जुनूनियों की तरह इसकी हड्डियों पर डंडे बरसा रहा था। नंबरदार बेचारे को कुछ इल्म होता तो वो बताता, इसे तो महज इस जुर्म की सज़ा दी जा रही थी कि इसने जोगा सिंह से चाय और अफयून लेकर क्यों खाई थी। जेल में 8-10 साल की कैद ने बेचारे नंबरदार के जिस्म में जान ही कितनी छोड़ी थी कि वो तशद्दुद बर्दाश्त करता। अमरजीत के सामने वो अब तक 2 मरतबा बेहोश हो चुका था, लेकिन त्यागी माहिर कसाइयों की तरह अपने अमले की मदद से दोबारा होश मिलाकर फिर वही अमल दोहराने लगता। अब नंबरदार के हलक से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। 1 घंटे तक उन्होंने इस बेगुनाह को तख्ते मसक बनाए रखा, जिसके बाद इसे बेहोशी की हालत में खींचते हुए उन्होंने नंबरदार को मुर्दा जानवरों की तरह एक सेल में फेंक कर दरवाज़ा बंद कर दिया। इसके बाद चक्कर नंबरदार की बारी आई। इसके साथ भी यही सलूक हुआ और इसे भी सेल बंद कर दिया गया। ये के बाद दीगरे तमाम मुश्तबा जेल मुलाजिमीन के साथ यही सलूक किया गया। शाम ढलने तक वो इन्हें वहशियों की तरह पीटते रहे। इस दौरान एसपी त्यागी इनके सर पर बैठा रहा। इसने लंच भी वहीं किया और बार बार चाय भी पीता रहा। यूँ महसूस होता था जैसे इस दरिंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा हो। त्यागी थोड़ी देर बाद उठकर चला गया। अमरजीत सिंह हैरान और परेशान भी था कि इसे अभी तक क्यों नहीं बुलाया गया। फिर इसे अपने सवाल का जवाब भी मिल गया कि मुमकिन है इसके चचा एमएलए ने अप्रोच कर ली हो और त्यागी को चेतावनी मिल गई हो। दोपहर का खाना इसे कैदियों की तरह सेल ही में दिया गया। अमरजीत ने बमुश्किल एक ही लुकमा जहर मार किया था, जिसकी वजह से इस खाने का मायार और यहाँ के हालात ही हो सकते थे। शाम ढल रही थी। तफ्तीशी अहाते के बल्ब रोशन होने लगे थे। किसी सेल से शायद राह रास्त जी के पाठ की आवाज़ भी बुलंद होने लगी। अभी किसी ने अमरजीत से कुछ तारुज नहीं किया था। इस सेल में ज़मीन पर एक कंबल बिछा हुआ था, जिसकी हालत देखकर अमरजीत सिंह नंगे फर्श पर बैठना ही बेहतर जाना था। मुसलसल जागने से अब इसका बदन टूटने लगा था। फिर इसे ऊँग आ गई और वो अपने टांगे लंबे करके दीवार के साथ ही टेक लगाकर ऊँगने लगा। शायद वो लोग इसी मौके के मुंतज़िर थे। सेल का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसकी आँख खुली और इसके अपने कदमों पर खड़ा होने तक 3-4 पुलिस वाले इसके सेल में घुस आए। उन्होंने अमरजीत सिंह को इस तरह काबू किया हुआ था जैसे अचानक छापा मारकर किसी मुसल्ले आदमी को पकड़ा जाता है। अमरजीत सिंह को जिस तरह वो एक कमरे तक ले गए थे, इसने सिख नौजवान का खून वाकई खौला दिया। 4-5 पुलिस वाले इसे घसीटते हुए यहाँ तक लाए थे। ये कमरा इस इमारत की पहली मंजिल पर बना हुआ था, जिसके एक कोने में पड़ी कुर्सी पर एसपी त्यागी बैठा सिगार की कश लगा रहा था। सारा कमरा धुएं से भरा हुआ था। एक सिख होने के नाते अमरजीत सिंह के लिए ये पहला भरपूर तमाचा था जो इसकी इज्जत पर त्यागी ने मारा था। क्या बकवास है ये, क्या बदतमीजी है। मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ। आप लोगों को मेरे साथ ऐसी बदतमीजी का हक किसने दिया। इसने गुस्से पर काबू पाते हुए कमरे में घुसते ही कहा। एसपी त्यागी ने इसकी तरफ ऐसी नज़रों से देखा जैसे पागलों को देखा जाता है। फिर इसने इसे यहाँ तक लाने वाले अमले को मुखातिब किया। किसने की है बदतमीजी। इसने बड़े तमस्खराना अंदाज में कहा, सर हमने तो कुछ नहीं कहा, ये बकवास करता है। एक लंबे तड़ंगे मजहबी सिख ने कहा और वहाँ मौजूद तमाम लोग कहके लगाकर इसे चिढ़ाने के अंदाज में हंसने लगे। जेलर साहब क्षमा कर दीजिए, दरअसल ये लोग ऐसे सलूक के आदी हो चुके हैं। ये जेल है नहीं, ये तो तफ्तीशी मरकज़ है। यहाँ गधा घोड़ा एक बराबर हैं। इन्हें शायद इस बात का इल्म नहीं
کہ آپ خود ایک سرکاری افسر ہیں۔ اچانک ہی تیاگی نے سگار کا کش لے کر دھوئیں کے مرغولے بناتے ہوئے کہا۔ امرجیت سنگھ کو اس دھوئیں سے متلی ہونے لگی تھی۔ اس نے اندازہ لگا لیا کہ تیاگی ذہنی مریض ہے اور زبردست اذیت پسند واقع ہوا ہے۔ شاید وہ اپنی کسی حیوانی حس کو تسکین دینا چاہتا ہے۔ امرجیت سنگھ، میرے سوالوں کا سوچ سمجھ کر جواب دینا، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ بصورت دیگر یاد رکھنا، یہاں بھگوان بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ تمہارا چاچا بیچارہ تو کسی حیثیت کا مالک ہی نہیں، الٹا وہ تمہارا کیس خراب کر رہا ہے۔ وہ اکالی دل کا MLA ہے، کانگریس کا نہیں۔ تیاگی نے سگار ختم کر کے اسے پاؤں تلے مسل دیا۔ امرجیت سنگھ خاموشی سے کھڑا رہا۔ بیٹھ جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ اور اپنے ذہن کو حاضر کر لو۔ SP تیاگی نے دیوار سے جڑے ایک چبوترے کی طرف اشارہ کیا۔ امرجیت وہاں بیٹھ گیا۔ کیا تمہارے خیال میں کسی بیرونی مدد کے بغیر جیل سے یہ فراری ممکن ہے؟ SP تیاگی نے اچانک ہی بڑا ٹیڑھا سوال کر دیا۔ نہیں، امرجیت کے لیے اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں تھا۔ شاباش، مجھے امید تھی کہ تم عقل مندی کا مظاہرہ کرو گے اور ضد نہیں اپناؤ گے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ امرجیت سیاہ اس فراری میں مفروروں کی مدد کون کون کر سکتا تھا؟ امرجیت خاموش رہا۔ میں بتاتا ہوں، میرے خیال سے تم نے اور مکھن سنگھ نے جو لسٹ بنائی ہے اس میں تمام ممکنہ مددگار شامل ہیں۔ ہاں، امرجیت سنگھ کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ ویل ڈن، شاباش، اور مجھے امید ہے کہ تم نے اپنے پیشے سے وفاداری نبھائی ہوگی۔ اس میں سے کسی کا نام چھپایا نہیں ہوگا۔ تیاگی آکٹوپس کی طرح اسے دلائل کے جال میں جکڑ رہا تھا اور امرجیت سنگھ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ ٹھیک ہے، ہمیں کیا ضرورت تھی کسی کا نام چھپانے کی؟ اس نے کہا۔ امرجیت سنگھ، تمہارے سیل کے سامنے ان سب لوگوں سے تفتیش کی گئی ہے۔ ان میں سے ایک نمبردار تشدد سے مر گیا ہے، 3 کی ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں اور باقی 7 بھی زندہ درگور ہو گئے ہیں۔ انسانی جسم جتنا تشدد برداشت کر سکتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہو چکا ہے۔ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اگر کوئی کسر رہ گئی ہو تو ہم دوبارہ تمہاری موجودگی میں پوری کر دیں گے۔ تم خود چاہو تو ان سے تفتیش کر سکتے ہو، لیکن مجھے یقین ہو چکا ہے کہ وہ بے گناہ ہیں۔ تیاگی نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ بالکل بے گناہ ہے، انہوں نے فراری نہیں کروائی۔ امرجیت کو اس خبر سے بے حد صدمہ پہنچا تھا کہ ایک نمبردار تشدد سے مر چکا ہے اور 3 کی ہڈیاں توڑ دی گئی ہیں۔ اب میں تمہاری بات دہراتا ہوں، بقول تمہارے یہ فراری کسی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ ان لوگوں سے متعلق ذرا سا بھی شک کیا جا سکتا تھا کہ وہ اس میں مدد کر سکتے تھے۔ ان پر ہم نے بے پناہ تشدد کر کے دیکھ لیا اور یہ ثابت ہو گیا کہ انہوں نے مدد نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آخر میں تم ہی رہ گئے ہو جو ایسا کر سکتا ہے۔ تیاگی نے اچانک ہی اس کے دماغ پر ہتھوڑا مارا۔ کیا مطلب تمہارا؟ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ امرجیت قریباً چیخ اٹھا۔ میں بکواس نہیں کر رہا، میں تو تمہاری ہی بات دہرا رہا ہوں۔ امرجیت سنگھ، میرا کہنا ہے کہ تم اب سچ اگل ہی دو۔ یہ کاغذ قلم یہاں دھرا ہے، اپنا بیان لکھو اور یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ تو اب تم آخری آدمی رہ گئے جس سے ہم اقبال جرم کروا ہی لیں گے۔ تیاگی کا چہرہ سپاٹ تھا اور وہ بڑا ہی سنجیدہ دکھائی دیا تھا۔ کاغذ قلم وہاں رکھ کر تیاگی باہر چلا گیا۔ اس کے ہمراہی بھی تیاگی کی تقلید میں باہر ہی نکل گئے تھے۔ شاید وہ امرجیت کو تنہا رہنے کا موقع دینا چاہتے تھے۔ امرجیت کو سارے کھیل کی سمجھ آ گئی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ اب اسے بغیرتی اور غیرت کی موت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے، ورنہ تو اس نے بہرحال تھا ہی۔ اس بات کے امکانات تو نہ ہونے کے برابر تھے کہ ایک مرتبہ تیاگی کے قابو آنے والا کوئی شخص اپنے آپ تمام جھوٹے یا سچے جرم کا اقبال کیے بغیر زندہ نکل جائے۔ اس نے دونوں کو فرار نہیں کروایا تھا۔ اس نے ایمانداری سے اپنی نوکری نبھائی تھی۔ سارے کیریئر میں کبھی رشوت تک لینے کا تصور نہیں کیا تھا۔ دوسری طرف مکھن سنگھ تھا جس کی ساری زندگی چاپلوسی، منافقت اور حرام خوری عبارت تھی اور بچا ہوا تھا۔ امرجیت حوالدار مٹو رام کو کافی عرصے سے جانتا تھا۔ یہ سارا دھرا اس رام کا تھا۔ وہ جانتا تھا لدھیانہ جیل سے ذلیل ہو کر نکلنے کے بعد مٹو رام انتقام کی آگ میں کس بری طرح جھلس رہا تھا۔ اس نے متعدد مرتبہ مٹو رام کے منہ میں آئی ہڈی چھینی تھی۔ اب موقع ملنے پر وہ اسے کیسے چھوڑ دیتا؟ امرجیت موت سے نہیں ڈرتا تھا، لیکن ایسی حرام اور بے بسی کی موت کا اس نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ اسے امید تھی کہ اس کا چچا MLA جودھا سنگھ فارغ نہیں بیٹھا ہوگا۔ اگر وہ کوشش کر کے یہاں 2-3 دن گزار لے تو عین ممکن تھا کہ اس دوران جودھا سنگھ کی طرف سے کوئی مدد اس کے لیے پہنچ جاتی اور اس کی جان بچ جاتی۔ اس نے 2-3 دن تک تیاگی کو بے وقوف بنانے کی تدبیر سوچنا شروع کر دی اور ایک نتیجے پر پہنچ کر مطمئن ہو گیا۔ اسے سپریڈنٹ مکھن سنگھ پر رحم تو آیا تھا، لیکن رحم کے جذبات پر اس کا غصہ غالب آ رہا تھا۔ اس نے امرجیت کے حق میں ایک بھی کلمہ خیر نہیں کہا تھا۔ آخر وہ بھی تیاگی کے برابر کا آفیسر تھا۔
اپنے سٹاف کو اس طرح بھیڑ بکریاں بنا کر تیاگی کو سونپ دینا کہاں کا انصاف تھا؟ اور وہ مٹو رام، اس سے متعلق کس کو خوش فہمی تھی؟ کون سا جرم تھا جو اس کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا تھا؟ رشوت، بدکاری، بدفعلیاں، چور بازاری، بدمعاش قیدیوں کی سرپرستی اور ان سے حصہ وصول کرنا، کیا کیا نہیں کرتا آیا تھا وہ۔ امرجیت کو اب تیاگی کا انتظار تھا۔ اس نے 2-3 دن گزارنے کے لیے بہرحال ایک لسٹ تیار کر لی۔ اسے امید تھی کہ آئی جی گل کے ہوتے ہوئے بھی اس کا چچا یعنی جودھا سنگھ بے بس نہیں تھا۔ اسے علم تھا کہ امرجیت کس کی حراست میں ہے اور وہ ضرور کوئی نہ کوئی ہاتھ پاؤں مار رہا ہوگا۔ اگر کچھ بھی نہ ہوا تو کم از کم وہ بے غیرتی کی موت قبول نہیں کرے گا، اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ اچانک ہی دروازہ کھول کر تیاگی اندر داخل ہوا۔ اس نے امرجیت کے سامنے دھرے کاغذ قلم کو جو کا تو پایا تو اس کا پارا آسمان کو چھونے لگا۔ امرجیت، تم نے ابھی تک کچھ نہیں لکھا؟ اس نے امرجیت کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ کر کہا۔ تیاگی صاحب، لکھنے سے بات نہیں بنے گی۔ میری اطلاع کے مطابق اب سارا ڈرامہ ہی چل رہا ہے۔ مجھے تو اب علم ہوا ہے کہ آپ کا اس میں کوئی حصہ نہیں اور میرے ساتھ اس سے بھی بڑا فراڈ ہو گیا ہے۔ اس نے اپنے ذہن میں پہلے تیار کردہ کہانی دہراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ بکواس میں نہیں کر رہا مسٹر تیاگی، بکواس تو مٹو رام اور مکھن سنگھ نے کی ہے۔ انہوں نے پہلے تمہیں بے وقوف بنایا اور پھر مجھے، اور اب دونوں عیش کریں گے۔ تم مجھے بے شک گولی مار دینا، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو۔ ہاں، عامر اور جوگا سنگھ کو ہم نے ہی فرار کروایا ہے۔ 10 لاکھ روپے اس فرار کے لیے ملے تھے۔ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ 3 لاکھ تمہارے اور 7 لاکھ مکھن سنگھ اور مٹو رام اور میرے درمیان تقسیم ہوں گے۔ گاہک مٹو رام ہلایا تھا۔ میں نے سازش میں شامل ہونے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اس وشواس پر کہ آپ بھی اس میں شامل ہیں میں لالچ میں آ گیا تھا۔ مجھے مکھن سنگھ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تفتیش کے لیے مجھے بھی لے جایا جائے گا اور یہ ساری جعلی کارروائی ہوگی، لیکن جب تمہارے آدمی مجھے سیل سے یہاں لائے تھے تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ جعلی نہیں اصلی کارروائی ہے اور یا تو مجھے قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے۔ ان لوگوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا اور آپ کا اس فرار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امرجیت سنگھ جیسے جیسے بول رہا تھا، تیاگی کے چہرے پر حیرت اور غصے کے آثار ہوتے جا رہے تھے۔ اس نے بڑی غیر یقینی کی کیفیت میں امرجیت کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر سنجیدگی نے اسے کچھ اور سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اگر تمہاری یہ بات جھوٹ نکلی تو، بالآخر تیاگی نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا، میرے خیال سے اس سوال کا جواب بھی تم ہی دے سکتے ہو، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ یہ جو آدمی جی ایس گل ہے وہ اصل میں اپنے باپ کا بھی نہیں ہے۔ جو اپنی قوم کا نہیں ہو سکا وہ کسی کا بھی نہیں ہو سکتا۔ اس پر اعتبار کرنا دانستہ خودکشی کے مترادف ہے۔ میں کسی بات سے ڈرنے والا نہیں، مجھے کسی سزا کا بھی افسوس نہ ہوتا اگر کم از کم مجھے میرا حصہ مل جاتا۔ بصورت دیگر میں یہاں چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لوں گا کہ تم بھی فرار کی رقم میں شامل ہو، اور یہ بات تم بھی جانتے ہو کہ اس تفتیشی سینٹر میں آدھے سے زیادہ ملازم گل کے ہیں، وہ یہ خبر فوراً اسے پہنچائیں گے، جس کے بعد تمہاری کم بختی آ جائے گی، کیونکہ اسے اپنے حصے کا تقاضا ہوگا۔ تم مجھے جان سے مار ڈالو، لیکن ملنے سے پہلے تمہیں مروا دوں گا۔ امرجیت نے بڑے اعتماد اور اطمینان سے کہا۔ تیاگی ایک مرتبہ تو چکرا کر رہ گیا، اس کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ دو ہی صورتیں، یا تو امرجیت بہت چالاک آدمی تھا جس کا تصور تیاگی نہیں کر سکتا تھا، یا اسے پنجاب میں نوکری کرتے ہوئے 10 سال ہونے کو آ رہے تھے اور وہ جانتا تھا کہ سکھ کتنے چالاک ہوتے ہیں۔ بصورت دیگر وہ اسے بلیک میل کر رہا تھا۔ اب سوال یہ اٹھتا تھا کہ کیا امرجیت جیسا کل کا لونڈا اسے بلیک میل کر سکتا ہے؟ اس کی انا نے یہ بات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے۔ مکھن سنگھ اور مٹو رام نے اسے بے وقوف بنایا ہے۔ جب اس کے ذہن نے تیاگی کو گمراہ کیا تو اس نے فوراً ہی دوسری لائن پر سوچنا شروع کر دیا۔ اسے یاد آیا کہ مٹو رام نے اسے کس طرح مرچ مسالہ لگا کر امرجیت کے خلاف بھڑکایا تھا، اور وہ مذہبی سکھ، وہ بوڑھا مکھن سنگھ کس طرح مکاری سے جی جناب اور یس سر کہہ رہا تھا اور اپنا الو سیدھا کرتا رہا۔ غصے سے اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے لگیں۔ امرجیت سیاں، ایک بات یاد رکھنا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے چکر دے کر بچ جاؤ گے تو یہ تمہارا وہم ہے۔ یہاں سے تم زندہ تب ہی اپنے گھر جاؤ گے جب تمہاری کہانی سچ ثابت ہو جائے گی۔ اور ہاں، یہ بھی کان کھول کر سن لو کہ ابھی کوئی مائی کا لال اس صوبے میں پیدا نہیں ہوا جو میرا بال بھی بہکا کر سکے۔ اس نے بظاہر بڑے مضبوط لہجے میں یہ بات کی تھی، لیکن امرجیت سنگھ جانتا تھا کہ اس نے آخری فقرہ صرف اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کہا ہے۔ اس کا دل چل گیا تھا۔ میرے خیال سے آپ اس طرح کی باتیں کر کے صرف اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ دونوں کو بلا لیا جائے اور میں باری باری آپ کے سامنے ان سے چند سوالات کروں گا۔ اگر میری بات غلط نکلے تو
تو آپ کو ہر فیصلے کا اختیار ہے مسٹر تیاگی۔ ممکن ہے ابھی ان کو گرفتار کرنے سے کچھ ثبوت باقی رہ جائیں، اگر ایک آدھ دن گزر گیا تو وہ سارے ثبوت ضائع ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تیاگی نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اور ہاں، اب میرے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں ہونی چاہیے۔ امرجیت نے اس کا اگلا ارادہ بھانپتے ہوئے کہا۔ تیاگی نے اپنی پوزیشن کا احساس کر لیا تھا، وہ امرجیت کے چکر میں فی الوقت پھنسا ہوا تھا۔ اگر امرجیت واقعی یہاں چلانا شروع کر دیتا تو یہ اطلاع گل تک پہنچ جاتی اور پھر تیاگی کے لیے بے پناہ مسائل کھڑے ہو جاتے۔ وہ جانتا تھا کہ گل اسے نوکری سے برخاست کروانے کی دھمکی نہیں دے گا، بلکہ اپنے حصے کا مطالبہ کرے گا، جو امرجیت کے منہ سے نکلنے والی رقم کا کم از کم دگنا ہوگی، اور تیاگی جسے ایک پیسہ بھی نہیں ملا تھا خواہ مخواہ ایک عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ مکھن سنگھ اور مٹھو رام کو کچا چبا جائے، جنہوں نے اس کے نام پر یہ دھاندلی کی تھی۔ تیاگی کے اشارے پر دو سپاہی امرجیت سنگھ کو احترام سے تیاگی کے کمرے میں لے گئے، جہاں اس نے رات کا کھانا اطمینان سے کھایا اور گہری نیند سو گیا۔ صبح اٹھ کر اس نے معمول کے مطابق اسنان کیا، پھر پانچوں بانیوں کا جاپ کرنے کے بعد ناشتے سے فارغ ہوا تو تیاگی وہاں موجود تھا۔ میں نے وعدے کے مطابق ان سے براہ راست کوئی سوال نہیں کیا، اب تم کیا کہتے ہو؟ اس نے چھوٹتے ہی کہا۔ مکھن سنگھ اور میری علیحدگی میں صرف 10 منٹ کی ملاقات کا اہتمام کروا دو، 10 منٹ کے بعد وہ طوطے کی طرح سب کچھ بولنے لگے گا، امرجیت نے اطمینان سے کہا۔ ٹھیک ہے، تیاگی نے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ دونوں ایک کمرے میں پہنچے جس میں ایک میز اور 2 کرسیاں بچھی تھیں، جن میں سے ایک پر پریشان حال مکھن سنگھ براجمان تھا۔ تیاگی اسے خونی نظروں سے گھورتا باہر چلا گیا۔ اب وہاں ایک کرسی پر امرجیت سنگھ اور دوسرے پر مکھن سنگھ بیٹھے تھے، اور ان دونوں کے درمیان ایک میز دھری تھی۔ کیا بات ہے، مجھے کیوں بلایا ہے؟ اس نے چھوٹتے ہی امرجیت سنگھ سے دریافت کیا۔ تمہارا کیا خیال تھا کہ یہاں میرے ساتھ کیا میرے گھر والوں کو بلایا جاتا؟ ظاہر ہے تمہیں ہی بلانا تھا، امرجیت سنگھ نے اس کا تمسخر اڑاتے ہوئے کہا۔ امرجیت سیاں، رب دا واسطہ صاف صاف بات کرو، میرا دل بڑا کمزور ہے، مکھن سنگھ نے کہا۔ امرجیت سنگھ اس کی طرف جھک کر سرگوشی کے انداز میں بولنے لگا۔ دیکھو سردار مکھن سنگھ، میری تمہاری کوئی دشمنی نہیں، میں نے ایک ماتحت کی طرح ہمیشہ تمہاری عزت کی ہے، حالانکہ تمہاری ساری حرام کاریاں میری نظر میں ہیں، لیکن تم نے مجھے یہاں قربانی کا بکرا بنا کر بھیج دیا۔ یہ لوگ سچ جھوٹ کے چکر میں نہیں پڑتے، تم گل اور تیاگی کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو۔ 2 بندے اب تک پوچھ گچھ سے مر چکے ہیں اور میں یہ حرام موت مرنا نہیں چاہتا۔ تم جانتے ہو قیدیوں کو ہم نے فرار نہیں کروایا، لیکن تیاگی یہ بات نہیں مان رہا۔ اس سے پہلے کہ مجھے بھی مار ڈالے اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تم بھی میرے ساتھ ہی مرو گے۔ کیا مطلب ہے تمہارا دماغ ٹھیک تو ہے؟ مکھن سنگھ کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ اس کے چہرے پر امرجیت سنگھ کی اس آخری بات نے ہوائیاں اڑا دی تھیں۔ مکھن سنگھ، میری بات دھیان سے سننا، میرے پاس صرف 10 منٹ ہے۔ میں نے تیاگی سے کہہ دیا ہے کہ ہم نے قیدیوں کو فرار کروایا ہے۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔